बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन और सामईन, आज की हम गुफ्तगू जिस मौजू पे करने जा रहे हैं वो मौजू इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर बड़े ज़ोर व शोर के साथ उठाया जा रहा है और पाकिस्तान में मज़हबी तबके में और अवामुन्नास के अंदर एक बड़ी तशवीश की लहर पाई जाती है। जो बड़े ज़ोर व शोर के साथ एक चीज़ को उठाया जा रहा है वो ट्रांसजेंडर बिल 2018 है। इसके मुतालिक उलमाए इकराम और मुख्तलिफ़ तबक़ात ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अहम लोग इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। उस बिल के अंदर क्या है और ऐसी क्या चीज़ सामने आई है इन 4 सालों के गुज़रने के बाद कि अब उस पर बात करने की ज़रूरत पेश आई है और बड़े शद्दोमत के साथ उस मसले और मामले को उठाया जा रहा है। 2018 के अंदर एक बिल पेश होता है जिस बिल के पेश करने में पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई वो तीनों की तीनों जमातें शामिल हैं। उनके सेनेटर्स एक बिल को मुत्तफ़िक़ा तौर पर लॉन्च करते हैं कि बज़ाहिर वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं ख्वाजा सरा खुनसा इनको इनके हुकूक दिए जाएं और इनका शनाख्ती कार्ड बने और उसके बाद इनको तालीम की सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए। इनको दीगर इदारों मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी में अपना रोल अदा करने के लिए इनको मौक़े फ़राहम किए जाएं। ये बज़ाहिर एक बहुत अच्छी बात है। हर इंसान, हर मुसलमान इस बात को खुले दिल के साथ तस्लीम करता है और चूँकि ये हमारे मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले सबसे पहले ये मुसलमान भी हैं, नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान भी रखते हैं, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं और फिर सबसे अहम बात कि ये एक मज़लूम ऐसा पिसा हुआ तबका है कि जिसको हमेशा एक लंबे अरसे से वो पीसा जा रहा है, जुल्म और सितम का शिकार हो रहे हैं, मगर इनके हुकूक को पूरी सही तरीके से अदायगी कहीं से भी नहीं हो रही। उसके लिए ऐसे बिल का आना आज नहीं, आज से बहुत पहले ये हो जाना चाहिए था। रब ताला ने कुरान करीम में मर्द और औरत के हुकूक का तज़किरा फ़रमाया तो वहाँ पर इस किस्म की किसी तीसरी जिन्स का कोई ज़िक्र नहीं फ़रमाया, जिससे ये बात ज़ाहिर होती है कि ख्वाजा सरा या तो वो मर्द है या वो औरत है, मुशाबे मर्द मुशाबे औरत, तीसरी जिन्स का कोई तसव्वुर नहीं है। जब आपको पता चलता है कि ये ख्वाजा सरा है और ये मुशाबे मर्द है तो उसके लिए हमारे कानून आइन में आईडी कार्ड उसको मर्द का जारी किया जाना चाहिए और मुशाबे औरत जो खुनसा है उसको औरत का आईडी कार्ड जारी होना चाहिए और उनके पूरे के पूरे हुकूक, जिस तरह एक मर्द को हुकूक उसके वालिदैन की वरासत में उसको वरासत मिलती है और इसी तरह एक औरत को जो विरासत मिलती है वो इसी तरह से ख्वाजा सरा मुशाबे औरत है या मुशाबे मर्द है उनको भी पूरा पूरा उनका हक़ दिया जाना चाहिए, ताकि वो इस अंदाज़ में जिस तरह मुल्क पाकिस्तान में भीख मांगने और दीगर अफ़आल के मुर्तकिब हो रहे हैं, जिसकी बुनियादी वजह, सबसे पहली वजह उनके वालिदैन है जो उनको कबूल नहीं करते, जो उनको अपने घर में रहने की इजाज़त तक उनसे और जवाज़ तक उनसे छीन लेते हैं और उनको घर में रहने का हक़ नहीं दिया जाता। पहली चीज़ यहाँ से, और वालिदैन भी मजबूर है मुआशरे के, हमारा मुआशरा इस बात की उनसे हक़ छीन लेता है कि ये लोग मर्द नहीं है या औरत नहीं है, ये कोई तीसरी जिन्स है, लिहाजा इनको हमारे माशरे के अंदर इज़्ज़त से रहने का कोई हक़ नहीं है। ये हमारे माशरे की बहुत बड़ी ख़राबी और हमारे माशरे में बहुत बड़ा मिस कॉन्सेप्ट है। इसको दुरुस्त होना चाहिए और ये दुरुस्त तब ही होगा जब हम इस बात को ज़हन नशीन कर लें अल्लाह ने 2 ही जिन्सें पैदा की हैं, एक मर्द है और एक औरत है। अब जिस तरह मर्द के अंदर भी
اندھا، بہرا، گونگا، لولا، لنگڑا ہو سکتا ہے، اسی طرح عورت کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح جس طرح کان ہیں لیکن سننے کی صلاحیت نہیں ہے، آنکھیں ہیں لیکن اس میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اسی طرح خنثی وہ بھی کوئی الگ جنس نہیں ہے، وہ یا تو مرد ہے یا عورت ہے، لیکن اس کے اندر اللہ نے اس کی ایک صلاحیت اس کو اٹھا لیا ہے، جس طرح سے اندھے اور بہرے کے اندر سے اس کے سننے اور دیکھنے اور بولنے کی صلاحیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے طور پر ان سے اٹھا لیا ہے۔ تو لیکن کوئی اندھا ہو، بہرا ہو تو ہم اس کے حقوق کا اور زیادہ خیال کرتے ہیں، اس کے حقوق کی پاسداری مزید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہیلپ، ان کی مدد کے لیے اپنا دست آگے بڑھاتے ہیں اور ہم مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی معذور لوگ ہیں، ان کے ساتھ مدد، تعاون اور معاشرے میں ان کو بہتر روزگار اور بہترین اداروں کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بہترین روزگار مہیا کرنا، یہ ہمارے معاشرے کا اور ہمارے ملک کا، ہماری ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اس قوم، ملک کے بچے اور بچیاں ہیں، وہ کوئی الگ سے تیسری جنس نہیں ہے۔ جب آپ نے، ہمارے معاشرے نے، ہمارے ملک نے جب ان کو ایک تیسری جنس قرار دیا تو لوگوں نے بھی ان کو ایسی نظروں سے دیکھنا شروع کیا کہ گویا وہ کوئی ایک الگ ہی مخلوق ہے، جبکہ وہ کوئی الگ مخلوق نہیں، ان کے بھی اسی طرح سے ماں باپ ہیں جس طرح کے آپ کے ہیں، ان کے اسی طرح سے بہن بھائی ہیں جس طرح سے ہم سب کے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں جس طرح کے عام لوگ مرد و عورت پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی اسی طرح سے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا معاشرہ ان کو زندہ رہنے اس وجہ سے نہیں دیتا کہ ہم ان کو ایک الگ جنس تصور کر لیتے ہیں۔ ہم یہ بات اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیں کہ وہ کوئی الگ جنس نہیں، یا مشابہ مرد ہے یا مشابہ عورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان کا آئی ڈی کارڈ جاری ہوتا ہے تو وہاں پر ایکس یا کچھ ایسے لکھنے کے اور ان کی کسی اور جنس سے شناخت کروانے کے، یا تو ان کو مرد لکھا جائے یا ان کو عورت لکھا جائے۔ جو مشابہ مرد ہے وہ اسے مرد، جو مشابہ عورت ہے اسے مشابہ عورت لکھا جائے، تاکہ مشابہ مرد کو مرد کے حقوق مل سکیں اور مشابہ عورت کو عورت والے سارے حقوق مل سکیں۔ یہ ان کا بنیادی ضروری اہم حق ہے جو ریاست کی ذمہ داری اور ریاست پر لازم ہے۔ یہ تو ہو گئی ان کے حق کی بات، ہم ان کے حقوق کو تسلیم کرتے ہیں، بلکہ تسلیم کرنے سے آگے بڑھ کے ان کے حق کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو معاشرے میں جینے کا بہتر انداز میں، بلکہ بہترین انداز میں ان کو ایک دیا جائے، تاکہ وہ بہترین انداز میں اس معاشرے کے کارآمد فرد بن کر زندگی عزت احترام کے ساتھ، سر فخر کے ساتھ بلند کر کے اپنی زندگی کو گزار سکیں، کیونکہ وہ بھی اسی ملک میں پیدا ہوئے اور ان کو وہ سارے حقوق ملنا ان کا حق ہے جو ایک مرد اور عورت کو ملتے ہیں، چونکہ وہ بھی مرد اور عورت ہی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کوئی الگ جنس نہیں ہے۔ جب ہمارا یہ مقدمہ پیش ہو گیا، سامنے آ گیا، تو اب ہماری دوسری جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ 2018 کے اندر جو ایک ایکٹ پیش ہوا، وہ ایکٹ یہ تھا کہ اس میں 3 نمبر شق اور 4 نمبر شق کے اندر جس میں ابہام ہے، ابہام نہیں بلکہ اس میں گنجائش ہے اس بات کی کہ کوئی بھی مرد وہ عورت جا کے اپنے آپ کو لکھوا سکتا ہے، اور کوئی بھی عورت وہ جا کے اپنے آپ کو مرد لکھوا کر وہ مرد کی فیسلٹیز کو حاصل کر سکتی ہے، اور مرد وہ عورت والی ساری چیزیں، وہ فیسلٹیز جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ پاس کیا گیا، اس میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ کوئی مرد، اینی پرسن کے الفاظ موجود ہیں کہ کوئی بھی مرد وہ جا کر اپنے آپ کو نادرہ میں شناخت اپنی عورت کے ذریعے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتا ہے، اور کوئی عورت وہ اپنے آپ کو جنس چینج کر کے، تبدیل کر کے وہ اپنے آپ کو مرد لکھوا سکتی ہے، جو کہ ہم جنس پرستی اور بے راہ روی کے لیے دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ کس کو نہیں پتہ کہ مغربی دنیا میں یہ چیز عام ہے، اس کو پھیلایا جا رہا ہے، باقاعدہ اس کے لیے تنظیمات کام کر رہی ہیں، LGBT کے نام سے مختلف تنظیمیں
اسی طرح سے مختلف عنوانات سے اس پر کام کر رہی ہیں کہ ہم جنس پرستی کو پروموٹ کیا جائے۔ یہ کام لوط علیہ السلام کی قوم میں تھا، اللہ نے کس انداز میں ان کو غرق کیا اور کس انداز پہ اللہ کا عذاب ان پہ مسلط ہوا۔ آج انہی کے پیروکار کچھ لوگ ایسے ہیں، قوم لوط میں جو عمل ہوا کرتا تھا اسی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ان کو پاکستان میں بھی اس چیز کو لانچ کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بل میں جتنے حقوق دیے گئے خواجہ سراؤں کو وہ ایک طرف کر لیے جائیں، لیکن جن شکوں سے شکوک و شبہات جھلک رہا ہے یا جن سے شکوک و شبہات پیدا ہو رہا ہے یا جن سے ہم جنس پرستی اور بیرا روی کا لوگ شکار ہو رہے ہیں، اور وہ حکومتی اعداد و شمار ہیں کہ 30,000 لوگوں نے اپنی جنس کو تبدیل کروانے کے لیے درخواستیں دی 2018 سے 22 تک، اور ان میں 15,000 کے لگ بھگ مرد تھے جنہوں نے اپنے آپ کو عورت رجسٹر کروایا، اور 15 کے قریب عورتیں تھیں، 15,000 کے قریب جنہوں نے اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کروایا۔ اب اس کی خرابی کیا ہوگی کہ عورت جب اپنے آپ کو ہم جنس پرستی کی روح میں بہتے ہوئے، اس رو میں چلتے ہوئے وہ اپنے آپ کو مرد لکھوائے گی تو یہاں وراثت کے مسائل بھی پیدا ہوں گے۔ پھر یوں ہوگا کہ وہ جا کر وہ مرد جو ہے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کروا چکا ہے، وہ جا کے عورتوں کے تعلیمی اداروں میں عورتوں کے ساتھ بیٹھے گا۔ یہ پھر ایک اور فحاشی اور عریانی کی طرف دروازہ کھل جائے گا۔ پھر ان کے مختلف جو جگہیں ہیں جہاں پہ عورتیں الگ اور مرد الگ کیے جاتے ہیں، وہاں پہ یہ اپنے نادرہ کے ID کارڈ مرد دکھا کے عورتوں کی مجلسوں میں گھسیں گے اور عورتیں مردوں کی، اور یہ ایک عجیب سا معاشرہ بن جائے گا جس کا کوئی بھی معاشرہ، اسلامی نہیں بلکہ کوئی بھی اخلاقی معاشرہ اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں خواجہ سراؤں کو آگے بڑھنا چاہیے، ان کے جتنے حقوق ہیں وہ الگ سے ایسا بل علماء اور وکلاء اور ڈاکٹر اور دانشور حضرات سے مل کر وہ ایک ایسا بل تیار کریں جس میں قرآن و سنت کی روشنی میں جتنے حقوق ان کے بنتے ہیں، ایک مرد اور عورت کو جو مل رہے ہیں وہ سارے حقوق ان کے برابر برابر، مشابہ مرد کو مشابہ بعورت جو خنثی ہے ان کو برابر برابر مرد و عورت والے حقوق دے دیے جائیں معاشرے کے اندر۔ ان کے کاروبار، ان کی نوکریاں، ان کو مختلف اداروں میں پڑھنے کے لیے اجازت، ان کے ID کارڈ، ساری چیزیں دی جائیں۔ کوئی تیسری ایسی جنس متعارف نہ کروائی جائے خنثی کے نام سے اور ٹرانسجنڈر کے نام سے، کہ جس کے ذریعے سے فحاشی کی طرف دروازہ کھلے یا جس سے شکوک و شبہات جنم لے ہوں اور پھر اس سے خواجہ سراؤں کے لیے کوئی مسئلہ پیدا ہو۔ میں سمجھتا ہوں خواجہ سرا علماء کے ساتھ بیٹھیں، وکلاء کے ساتھ بیٹھیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، چونکہ اس وقت میڈیا پہ سب سے زیادہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، ہمیں مزید دبایا جا رہا ہے، ہمارے حقوق پہ غصب اور ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جہاں کہیں بھی ان شکوں کے اندر 2018 ایکٹ کے اندر جہاں کہیں ایسی خرابیاں ہیں، یہ خواجہ سرا بھی مسلمان ہیں، یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے نام پر، ہمارے نام کی آڑ میں جو گناہ پھیلے گا وہ یقیناً ہمارے کندھوں پر بھی ہوگا۔ ہمیں ایسے لوگوں کو اپنی آڑ میں راستہ نہیں دینا چاہیے، ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے کہ ہماری آڑ میں وہ کسی غلط قانون کا فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ خواجہ سرا خود آواز بلند کریں اور اس مسئلے کو بہترین احسن انداز میں حل ہونا چاہیے، اور خواجہ سراؤں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، ان کے پورے حقوق معاشرے میں حق دیا جائے، ان کو رہنے کا عزت اور فخر کے ساتھ ان کو رہنے کا حق دیا جائے، ان کو برابری کے طور پر حق دیے جائیں۔ اور دوسری طرف اس میں جو قانون کے اندر جو سقم موجود ہے، جو کمی پیشی ہے، اس کو خواجہ سرا مل کر قانون بنانے والے اداروں کے ساتھ مل بیٹھیں اور اس مسئلے کو حل کروائیں۔ اور رہا مسئلہ خنثی مشکل کا، تو اس کے سارے مسائل بھی شریعت کے اندر موجود ہیں، اس سے رہنمائی حاصل کر کے مکمل ترتیب بنائی جا سکتی ہے، تو اس مسئلے کو فوری حل کیا جائے۔